ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फाज, थिंक एंड ग्रो रिच की 12वीं नशिस्त के साथ। सबसे पहले आप तमाम को जुम्मतुल विदा की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ऑलमोस्ट अपने अख्ताम तक पहुंच चुका है और उम्मीद है आप सब ने इसकी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दोस्त अगर रिस्पॉन्स कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर वहां से आगे चलें। ओके, बिलाल भाई ने कह दिया ओके वाली, तो इसका मतलब आपने मुझे सुन लिया है, बहुत खुशी। ओके ख़वातीन हज़रात, आज हम इस किताब के 11वीं चैप्टर और हमारी 12वीं नशिस्त है और ये चैप्टर 10th स्टेप कहलाता है अमंग दोज, वो जो 13 स्टेप की बात की है नेपोलियन हिल ने सक्सेस और दौलत हासिल के उसूल में, उसका ये 10वां स्टेप है और ये वाहिद चैप्टर है जिसे बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया जाता है क्योंकि हमारे जो बहुत से असातिज़ा हैं जो इस किताब को पढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं, कुछ को मैंने देखा यूट्यूब पे भी और वैसे फेसबुक पे भी जो पढ़ा रहे थे, किसी ने इस पर खुलकर बोलना, बल्कि अव्वल तो इसे अवॉइड ही कर दिया, इस चैप्टर को ही खारिज कर दिया उन्होंने अपने निसाब से। और ना जाने क्यों, बहरहाल ये उनकी अपनी सोच थी और वो चाहते नहीं थे कि वो इस मौजू पर बात करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और इसीलिए मैंने आपको तंबीह की थी, जो लोग हजरात अगर इसे मायूब समझते हैं इस पर बात करना, तो बखुशी इस सेशन को अटेंड ना करें, क्योंकि जो किताब की जो असल सूरत है उसी की तरह से उसको उसी पस मंजर में अगर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। अब जैसे कि हमने पिछले तमाम चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि एक बर्निंग डिजायर थी जिसके तहत हमने 6 नुकात अपने लिखे थे। इनमें पहला दौलत के असूल, तो उसके लिए हमने एक खास अमाउंट लिखा, उसके बाद हमने उसको फेथ की हद तक, उस पर यकीन की हद तक उसको एक्सरसाइज किया, फिर हमने शऊर से तहत शऊर तक पहुंचाया और गालिबन वहां से हमने फिर उसकी स्पेशलाइज नॉलेज और उसके बाद मास्टर माइंड, ये तमाम मराइल। अब यहाँ तक तो ये सारे मराइल हो गए। अब जो असल चीज है ये हिस्सा है मंसूबा बंदी का, कि अब चूंकि आखिरी 3 मरहले रह गए हैं 13 में से, ये 10वां है तो 3 और हैं, उसके बाद हम उसके एंड पर आएंगे। अब यहाँ पर चूंकि हमने इस तक एक या मेरे ख्याल एक से जायद बार हमने ये जिक्र किया कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे कवानीन हैं जो कुदरत के वो इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ साथ जैसे हमने जिक्र किया था कि इंसानी जहन की जो 6 फैकल्टीज हैं, जो 6 फैकल्टीज ऑफ माइंड अगर आपको याद हो, जिसका मैंने जिक्र किया था, और फिर वो जो कवानीन हैं जो आफाकी यूनिवर्सल लॉस कहते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा खुलकर समझने की कोशिश कीजिए कि ये आखिर नेपोलियन हिल को ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उसने इसको इस मार्कतुल आरा किताब का चैप्टर बनाया। आखिर कोई तो वजह होगी ना, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये चैप्टर है कि द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब ये जो पहेली है उसे हमने सुलझाना है समझ के। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब कि ट्रांसम्यूटेशन एनर्जी की होती है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में उसको बदलना, वो ट्रांसम्यूट की जाती है। और एनर्जी के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे पैदा किया जाता है ना ही उसे खत्म किया जाता है, सिर्फ उसकी शक्ल को बदला जाता है। ठीक है, हम उस एनर्जी की शक्ल को बदल देते हैं और जिस तरह से हमें उसे इस्तेमाल करना होता है फिर वो हम करते हैं। अब जैसा कि हमने गुज़िश्ता एक चैप्टर में यह जिक्र भी किया था कि 3 बड़ी चीजें होती हैं इंसानी जिंदगी में। एक उसका ईमान,
دوسرا ہے محبت، اور تیسرا ہے سیکس یعنی جنسیت۔ یہ تین مضبوط ترین جذبے ہمارے ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک ایمان کا اور محبت کا تعلق ہے تو اس کا تعلق آپ کی ذہنی اس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سائیکک ہوتی ہیں، جبکہ سیکس جو ہے وہ بایولوجیکل ہوتی ہے یا فزیکل، ٹھیک ہے۔ تو وہ دو ذہنی اور یہ ایک جسمانی، اس کی کامبینیشن سے ہی انسان بنتا ہے، اور یہ ازل سے لے کے ابد تک یہی سلسلہ رہا ہے اور یہی رہے گا۔ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا تو سب سے پہلی ضرورت اس کی جو خواہش تھی، اور یا اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت حوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا کا بنایا ہوا ایک ایسا بنیادی نظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں دے دیا کہ انسانی نسل کو آگے بڑھانا اور انسان کو آگے تک لے جانا کے لیے تو مخالف جنسوں کا ہونا لازم ہے، اور یہی یونیورسل لا ہے۔ جیسے آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے ذکر کیا تھا لا آف پولیرٹی، یعنی مرد عورت، گرم سرد، دن رات، یہ لا آف پولیرٹی دنیا کی ہر چیز کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لا آف پولیرٹی کا آغاز ہوتا ہے حوا کے اس دنیا میں آنے سے، آدم کے تھرو۔ تو یہ ایک آفاقی قانون ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، منحرف نہیں ہو سکتے۔ تو آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے صرف وہ کسی غیر قانونی یا غیر اخلاقی یا غیر فطری مقصد کے لیے تو نہیں بنایا تھا، یہ ایک فطری چیز تھی جس کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے ہم چلتے ہیں پھر جیسے لا آف کاز اینڈ افیکٹ، دیکھیے نا، ہر افیکٹ کے لیے ایک کاز کی ضرورت ہے، اور ہر افیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے، اور ہر کاز کی ایک افیکٹ ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ اگر ظاہر ہے آپ لوگ خاصے جوان ہیں جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن جو لوگ شاید میرے دور کے ہوں، مگر انہیں شاید یاد ہو کہ 70 سے لے کے اور 90 کی دہائی تک ایک انڈین گرو پوری دنیا میں بہت مقبول و معروف ہو گیا تھا، وہ دنیا کا امیر ترین گرو تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھگوان کہنے لگا تھا۔ اس کے پاس 93 رولز رائس کارز تھی، 93 رولز رائس کاریں وہ لے کے اس کے پاس ہوتی تھی، اور وہ دنیا کا مہنگا ترین گرو تھا اس لحاظ سے، اور امیر ترین گرو کہہ سکتے ہیں، امیر ترین آدمی تھا۔ یعنی اس نے ایک پورا آئی لینڈ آسٹریلیا میں، امریکہ میں بھی اس نے ایک بہت بڑا پراپرٹی، اور انڈیا میں پونا ایک جگہ ہے بامبے سے آگے، وہاں پہ اس کا آشرم تھا۔ 1992 میں اس کے آشرم صرف اتنا وہ مقبول تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں ایک بار اس کو جا کے سنوں اور دیکھوں، تو 1992 میں مجھے یہ موقع ملا۔ ایک عجیب اس شخص کا مطلب ایک عجیب سا وہ آدمی تھا، نہ اس کی کوئی شخصیت تھی نہ کچھ تھا۔ میرا خیال ہے اس نے نیپولین ہل کی اس کتاب کو پڑھ کے باقی 12 چیزوں کو تو ایک طرف ڈالا، اس نے اسی چیپٹر کو لے کے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے انسانی نفسیات پہ ڈائریکٹ مطلب اٹیک کیا کہ ہر جو انرجی ہے آپ کی سیکس کی، وہی سب سے بڑی طاقت ہے انسان کی، اور اس زمانے میں جتنے بھی بے راہ لوگ ہوتے تھے وہ جو ہے وہ سنیاس کہلاتا تھا، سنیاس لے لے کے اس کے مریدین ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو اب ہمیں بھی شوق تھا کہ بھی جا کے اسے دیکھیں آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے۔ تو وہ ایک عجیب مطلب وہاں ماحول تھا، بہرحال بڑا عجیب سا مطلب ایک ایکسپیرینس تھا مجھے کہ وہاں پر جانے کے لیے سب سے پہلی بات صبح سویرے اس کا سیشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور
آپ کو اس سیشن میں جانے کے لیے شرط یہ تھی کہ آپ نے ایون اپنا چہرہ بھی نہ دھویا ہو، پیسٹ بھی نہ کی ہو، جس حالت میں آپ عالم خواب سے اٹھے ہیں اسی حالت میں جا کے وہاں بیٹھ جائیے، اور اس کے بعد پھر وہ شخص آتا تھا، اس کے گرد 20-25 خوبصورت حسینائیں ہوتی تھیں جو اسے نہلاتی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ اس پہلو کو چھوڑیے، مگر میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ درس کیا دیتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف یہ بتاتا تھا کہ ہاؤ ٹو کنورٹ یور سیکچول ڈیزائر، اور اس کو فوکس کرنا سیکھ لو تو وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یو کین ناٹ ایون امیجن، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ اسی پہ سارا اس کا مطلب ہوتا تھا. اس نے اس آشرم کو ایک عجیب بے ہنگم سی جگہ، میں تو یوں کہوں گا ہمارے اعتقاد کی وجہ سے، کہ وہ ایک کھلی ٹلی جگہ تھی جہاں لوگ آتے تھے اور فری سیکس اور یہ اور وہ، اور اسی چکر میں وہ دنیا سے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ 93، اور آپ اب بھی یوٹیوب پہ جا کے اس کو سن سکتے ہیں، جو میں کوشش کروں گا کہ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ کمزور ذہن ہیں تو پھر آپ کے لیے بگڑنے کے چانسز بن جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں اس کو، مگر وہ اوشو، اس کی جو تحریک تھی OSHO کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس نے صرف ایک ہی نقطے کو پکڑ کے کروڑ پتی ارب پتی بن گیا، لیکن ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے اس سیکچول ٹرانسمیٹیشن کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا دنیا میں، اور کس طرح سے اس کے فوائد حاصل کیے. دیکھیں سیکشل ٹرانسمیٹیشن کے جو ہے نا ایک بڑی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک عنصر کو ایک انرجی کی شکل میں بدل رہے ہوتے ہیں. ٹرانسمیوٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عنصر کو اس کی توانائی کی شکل دینے کے کو ٹرانسمیوٹیشن کہتے ہیں. یہ پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے بتایا نا کہ دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے مضبوط اور سب سے گہرا جو جذبہ انسان کو دیا ہے نا، وہ سیکس کا دیا ہے. ایموشن جو دی ہے نا، اس کو فیلنگز. اب ہزاروں کہانیاں پڑھ لیں آپ، لیلا مجنو ہو یا سونی مہیوال ہو، یہ سب کیا تھے؟ یہ سیکشل اٹریکشن کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے کیا کیا حماقتیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور آج بھی مطلب معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں کچھ حالات بدل گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بگڑ گئے. تو یہ جو سیکشل انرجی جو اور سیکشل ارج جو ہوتی ہے نا، خواہش، جنسی خواہشات انسان سے ایسے 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 کام کرا لیتی ہے جو عام انسان یا عام زندگی میں آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ آخر ایسی کیا طاقت ہے اس میں؟ تو وہی جو سب سے بڑا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں انسان کو، اگر اس کو ہم نے مثبت طریقے سے استعمال کر لیا اس توانائی کو، تو اس کے نتائج ڈفرنٹ ہوں گے. اگر ہم اسے منفی طریقے سے استعمال کر لیں تو اس کے نتائج آبویسلی ڈفرنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہماری ذہنی سوچ جو ہوتی ہے، اس کو ہم جب فزیکل ایکسپریشن میں جب چینج کرتے ہیں، اسے عام طور پہ لوگ سیکس کہتے ہیں. یعنی جو ہماری فیلنگز، اور اس کو پھر ہم جسمانی صورت میں اس کا کرتے ہیں ایموشنز کو، تو وہ اسے عام طور پہ سیکس سمجھا جاتا ہے. اور سیکس کے بارے میں آج مطلب آج سے نہیں، صدیوں سے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. اور وہ کلچرل چیزیں ہیں کہ جی وہ کھل کر بات نہیں کی جا سکتی، بچوں کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی، مخالف تو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی سویلائزڈ اور ترقی یافتہ جو معاشرے ہیں، وہاں یہ بات اب کی جاتی ہے. لیکن جو لوگ ذرا تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ دقیانوسی یا پرانے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے کتراتے ہیں. اور وہ اپنی جگہ صحیح ہے. اس کے چونکہ وہی بات ہے نا کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو منفی انداز سے زیادہ جلدی اٹریکٹ کر لیا جاتا ہے، اور پازیٹیولی اسے لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے. تو وہ اس سے بچنے کے لیے اور ماحول کو پراگندہ ہونے سے بچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں.
اب بنیادی طور پہ سیکس کے کام کیا ہے، کیوں، یعنی سیکس دیکھیں نا، 3 بنیادی چیزیں اس نے اس میں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انسانی نسل کو آگے بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا بنیادی ریزن جس کے لیے آدم کو حوا دی گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسرا، انسانی جسم کی تمام تر تجربات اور سائنسدانوں کی یہ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ سیکشل ایکس جو ہوتے ہیں، یعنی جنسی عمل ہے، اس سے انسانی جسم میں آپ کی صحت کو مینٹین ہونے میں ہیلپ ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ ایک صحت مند انسان ہونے کے لیے بھی ایک نارمل سیکشل پروسیس ہونا ضروری ہے۔ اور پھر تیسرا کیا ہے، جو جو کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں نے کے تحقیق کے بعد ہی پتہ چلا، نہ صرف نیپولین ہل جو کہ 25,000 لوگوں سے ملا اور 500 دنیا کے امیر ترین لوگوں سے اس نے انٹرویوز کیے اور ان سے یہ سب اس کو یہ علم حاصل ہوا، لیکن اگر آپ اوور آل بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی یہ چیز آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کسی کی سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ یہ انرجی اگر جب پازیٹیو میں کنورٹ ہوتی ہے نا تو یہ میڈیوکریٹی سے جینیس بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ذرا سی دیر کے لیے سوچیں، ایک عاشق جب عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا سوچ کا لیول کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، جو عام حالات میں، عام زندگی میں آپ اس سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس قسم کے، آپ دیکھیں لوگ دیواریں پھلانگ دیتے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کچھ کر لیتے ہیں، وہ سارے خوف خطرات جو عام زندگی میں وہ ایک مچھر نہیں مار سکتے، وہ بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ وہ انرجی ہے جو اسے اپوزٹ سیکس کی وجہ سے اس کے اندر اسے ملتی ہے۔ اب اسی انرجی کو بجائے اس بے وقوفی کے کام میں لگانے کے، ٹھیک ہے، اب نارمل طریقے سے ضائع کرنے کے، اگر ہم اسے انرجی کو کنورٹ کر لیں، جس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کیونکہ اگر اب آپ کو میں پھر پیچھے لیے چلتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان ہے کیا، یہ ایک ایسی روح ہے جسے تحفہ عقل دے کے انسانی جسم کی شکل میں اتارا گیا ہے۔ تو روح انرجی کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو انٹیلیجنس دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد آپ کو فزیکل باڈی میں اتارا ہے۔ تو آپ کے روح جو ہوتی ہے وہ بڑی پاکیزہ چیز ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو روح میں پراگندگی تو نہیں ہے، صرف وہ جو انٹیلیجنٹ لیول جو ہم اس کے لیے یوز کر رہے ہیں وہاں پہ کہیں ڈیفیسٹ آ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے انٹیلیجنٹ لیول کو پراپرلی یوٹیلائز کر کے اسی انرجی کو فزیکل باڈی میں کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ، تو آٹومیٹیکلی جو فوکس، جو توانائی، جو پاگل پن، جو جنون آپ کو وہ دلاتی ہے، وہی جنون پھر کسی اور کام کے لیے ہو جائے گا۔ مثلاً اب آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ سارا جنون اگر اس طرف فوکس ہو جائے جو ایک سیکس کے پوائنٹ پہ ہوتا ہے، تو آپ سوچیں اس جنون کے بعد اس سے بڑا کوئی فوکل پوائنٹ ہی نہیں تھا۔ میں جس کی بات کر رہا تھا وہ گرو راجنیش، وہ سارا وقت اپنے صبح صبح لیکچر میں لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرتا تھا کہ دنیا میں جب ایک مرد اور عورت سیکس کرتے ہیں تو وہ جو نقطہ ہوتا ہے جو این سیکس کا، اس سے بڑا فوکل پوائنٹ آپ زندگی میں لا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر وہ لوگ واہ 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 اور سب وہ گرو گرو گرو، اور اگر غور کیا جائے تو اٹ از اے ٹرو فیکٹ، یعنی آپ کا ذہن کچھ اور نہیں سوچ رہا ہوتا اس وقت، ہر چیز دنیا کی ایک طرف وہ ایک طرف۔ تو جب آپ کسی بھی کام میں وہ انرجی اور وہ فوکل پوائنٹ لے آئیں گے تو کیا کوئی امکان ہے آپ کی زندگی میں اس کام کے ناکام ہونے کا؟ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب سے پاورفل اور طاقتور ترین خواہش ہے انسانی، سیکس، ٹھیک ہے، اور اسی سے آپ کی جو ہے نا، آپ کی امیجنیشن جو ہے نا، اور ہمت، طاقت، ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔
آپ ایک عاشق سے پوچھ لیجئے، وہ سارے راستے بتا دے گا کیسے پہنچنا ہے، حالانکہ عام حالات میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار ایسے بھی اس تک پہنچا جا سکتا ہے، کہ اسے پتا ہوگا، کیونکہ اس کی ساری امیجنیشن، اس کا سارا پاور اس طرف لگا ہوا، آپ کا نہیں۔ پھر اس میں وہ دنیا کی سب سے بڑی ہمت آ چکی اس کے جسم میں، وہ کسی سے ڈر نہیں رہا، بے خوف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی قوت ارادی، ول پاور، اور پھر اس کی مستقل مزاجی، یہ ساری کریٹو چیزیں، ایبلٹی جو ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہوتی ہیں اس کے پروجیکٹ میں۔ تو اب آپ، ہم بھی امارت کے لیے یہ ساری چیزیں ہی تو دیکھ رہے ہیں نا، قوت ارادی ہمیں چاہیے، امیجنیشن چاہیے، ویل پاور چاہیے، سب ہے نا، پرسسٹنس ہے۔ اب غور کیجئے کہ صرف فرق کہاں آ رہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس لیول سے ہم اس انرجی کو بھی اس میں کنورٹ کر دیں، بات ختم۔ آپ دولت کے قریب کیا، بلکہ دولت کے سر پہ پہنچ چکے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو، اس کا برملا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، آپ اسے نارمل وے میں اگر کر رہے ہیں تو اس میں نہ تو کوئی حرج ہے اور نہ ہی کوئی برائی ہے۔ لیکن اگر آپ غیر انسانی یا غیر اخلاقی انداز سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، یا کسی کام میں، مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں روزانہ، اب یہ آپ کی انسانی جسم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے بغیر تو نہیں جی سکتے، لیکن اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھانے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا۔ اسی طرح سیکس کی ڈیزائر کو اگر آپ ایک لیول سے آگے لے جائیں، جیسے کہ اکثر ہماری نوجوان نسل بالخصوص، وہ اس کا بیجا اور بے تحاشا اس کو استعمال کرتی ہے اور نیگیٹو پرپس کے لیے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر، ان کی سیلف اسٹیم ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل تو بالخصوص یہ نئی ٹیکنالوجی نے تو انسان کو اور بھی پیچھے کر دیا۔ آج کل، پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو ایک دوسری مخالف جنس تک پہنچنا پڑتا تھا، آج ہماری ایک پوری نوجوان نسل، کیا بلکہ خاصے مڈل ایج پیپل بھی اس پورنز اور یہ سارے جو میڈیا پہ آج کل یوٹیوب کے ذریعے اور فلانے اور ٹیلی ویژن ایسے چینلز بن گئے ہیں، ان کے ذریعے اپنی ارج کو اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ ایسے ہی ہے نا، دیکھیں، کھانا کھانے کے لیے یہ بھی ایک انسانی جبلت ہے، خواہش ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہے، سیکس بھی اسی طرح ہے۔ لیکن آپ کھانا کھانے کے لیے، ظاہر ہے آپ کو کھانا کہیں سے لینا پڑتا ہے، پکانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، ایک پروسیس ہے نا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی اور کام کرتے ہیں تو اس کی تمام لوازمات پوری کرتے ہیں تو وہ کام پورا ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بغیر لوازمات پورا کیے ایک کام کو پورا کرنے کے لیے، جسے دیکھو وہ ہاتھ میں فون یا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا، یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے، تو اس سے بڑا نکما اور احساس کمتری کا شکار پھر دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے، کہ وہ جو اپنی نیچرل خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ بس ایسی ہو جائے پوری، ٹھیک ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ یہ سارا جو وقت ضائع کر لیتے ہیں لوگ بہت سے ان فضولیات میں اور لغویات میں، اگر وہی ٹائم بچا کر اس کو کسی پازیٹیو چیز میں آپ کنورٹ کر دیں اپنی انرجی کو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج انتہائی کارآمد بھی ہوں گے، اور آپ کا ذہنی معیار کہاں سے کہاں چلا جائے گا، آپ کی سیلف اسٹیم کہاں سے کہاں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ روحانی جسمانی، یہ خواہش کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جسمانی خواہش ہے، یہ روحانی نہیں، یہ ایک نیچرل روحانی پروسیس ہے۔ لیکن اگین روح ایک انرجی ہے اور اس کی ایک پاکیزہ خواہش ہے، اسے ہم لوگوں نے اسے غلط لفظوں میں ترتیب دیا کہ جی وہ شاید سیکس جو ہے، نہیں، سیکس ایک روحانی خواہش ہے نا، سیکس کے بغیر تو انسانی نسل ہی آگے نہ بڑھتی، سیکس تو پیغمبرز بھی کرتے رہے، سیکس ہم بھی کرتے ہیں، سیکس انسان، لیکن جائز بات ہو رہی ہے یہاں، جائز اور ناجائز، اور اس کے معیار کی کہ آپ غیر ضروری اور غیر اخلاقی طریقے جو استعمال کر رہے ہیں نا، وہ غلط ہے، نمبر ایک۔ اور اس کی زیادتی سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے، آپ نہ صرف آپ کی ذہنی
نشو نما میں بلکہ آپ کی صحت کے حساب سے بھی اور آپ کی معیشت میں بھی اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. لیکن آپ اگر کسی بھی کامیاب آدمی کا اگر قریب سے مشاہدہ کریں گے، جیسے ہمارے یہاں بہت پرانی کہاوت ہے اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یا کسی عورت کی زندگی میں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ سیکس. ٹھیک ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اس میں مطلب وہ ایک نیچرل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. تو ہم ایک دوسرے سے متاثر ہو کر ہماری ایفیشنسی لیول بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسی لیول کو بجائے صرف وہ فزیکل میں بدلنے کے اگر ہم کسی اور کام میں بدل دیں تو وہی انرجی، وہی طاقت، وہی ہماری خواہش کسی اور بڑے کام کو پورا کرنے میں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو سیکس ٹرانسمیوٹیشن جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو چینج کرنا ہے انرجی میں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی جو کامیابیاں لوگوں نے جنہوں نے بھی حاصل کی ہیں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ انڈسٹری میں ہو، آرٹ میں ہو. دیکھیں نا، سب سے بڑے آرٹسٹ عشق کے مارے ہوئے ہوتے ہیں اکثر. وہی تو ان کو کریٹو امیجنیشن دیتی ہے. اور پھر آپ جب ان کا قلم کینوس پہ یا اپنا برش وہ لاتے ہیں تو دیکھیں کیا سے کیا تخلیق ہو جاتا ہے. شاعر دیکھ لیں جتنے جو عشق کا نہ مارا ہو یا عورت کا نہ ستایا ہوا، وہ اتنا اچھا شاعر کبھی میں نے نہیں دیکھا جو جس کے اندر مطلب وہ جاذبیت ہو اور لوگ اٹریکٹ ہوں اس کے. کہیں نہ کہیں اس کو بھی یہ کہیں نہ کہیں تجربہ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی غم کا مارا اسی لیے بنتا ہے کہ اس کو مخالف جنس نے کہیں نہ کہیں ایک جھٹکا دیا ہوتا ہے. تو وہ یہی اٹریکشن ہے. دیکھیں اس کو وہ ایک ایوریج عام سے شاعر سے کہاں بلندی تک لے جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے وہ ایموشنز آ رہے ہوتے ہیں اس کے لفظوں میں، اس کی ہر چیز میں. وہ انرجی لیول ہوتا ہے جو دوسروں تک پہنچتا ہے. کسی بھی پیشے میں آپ دیکھ لیں یہ ایسا ہی ملے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ یہ انسانی جسم کا ایک عمل ہے. تو ایک اسٹیمولائی ہوتی ہے، ایک آپ کو جنبش ہوتی ہے جسم میں. چونکہ میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ انرجی ہر وقت ہے ہم میں. پورا ہماری جو پوری ساخت ہے وہ دو ہی چیزوں پر منحصر ہے، یا ہم انرجی ہیں یا مادہ ہے. اور انرجی مادے اور مادے سے انرجی، ہم یوں سائیکل میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اکثر کن چیزوں سے انسان اسٹیمولائی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے اس میں شروع میں ایک چیز میں بتانا ہے، ہاں، کہ اس نے 10 چیزیں کہیں. مثلا دا ڈیزائر فار سیکس ایکسپریشن. ہر آدمی چاہتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تو خاص طور پہ ہماری کلچر میں ہم مرد ہیں تو ذرا سا لوگ دیکھیں مونچھوں پہ تاؤ دینا ہے، یا کم سے کم پتا چلے سامنے والے کو میں مرد ہوں. تو یہ ایکسپریشن جو ہے نا اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے ذہن پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر محبت ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی اچھا لگ جائے، کوئی پیار ہو جائے، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے سامنے پراپرلی جاؤں، پراپرلی کھڑا ہوں، پراپرلی بات کروں. کیوں؟ تو یہ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے. لا آف اٹریکشن یہاں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اے برننگ ڈیزائر فار فیم، پاور، فائنینشیل. جیسے کسی بھی چیز کی خواہش جب ہوتی ہے نا کہ میں امیر ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، طاقتور بنوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا حلیہ درست کرتے ہیں، اپنی چال ڈھال ہر چیز کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ پھر وہ اٹریکٹ کرتی ہے دوسری چیزوں کو. موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جتنے موسیقار ہیں وہ سر جب چھیڑتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں کہیں محبوب چل رہا ہوتا ہے، مخالف جنس چل رہی ہوتی ہے. سیکس کا وہ پہلو. اب یہ ہے کہ وہی انرجی وہ فزیکل میں ضائع نہیں کر رہے، بلکہ اس انرجی کو کنورٹ کر رہے ہیں اپنے فن میں. اور آپ دیکھیں کیسے کیسے شاہکار تخلیق ہو جاتی ہیں. اب کئی جگہ جو ہوتا ہے اسٹیمولائی میں یہ مسائل ہوتے ہیں. جیسے آج ہم جنسی کے جو مسائل شروع ہو چکے ہیں، عورت اور مرد میں، تو
یا پھر مخالف جنس تو ایک نیچرل ہے، لیکن ہم جنسی اور یہ بھی متاثر کرتی ہیں آپ کی سیلف اسٹیم کو. پھر جیسے اس میں ذکر کیا ہے کہ میوچل سفرنگ، جب ایک جیسے لوگ ملتے ہیں، ایک جیسے دکھ ہوتے ہیں، ایک جیسے سکھ ہوتے ہیں، تو وہ قریب آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کی کامن گراؤنڈز بن جاتے ہیں. پھر آٹو سجیشن جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو شعور سے تحت شعور میں جب وہ ہوتی ہیں فلٹر ہو کے، تو وہ بھی آپ کو ابھارتی ہے سیکچول اس پہ. اور کئی جگہ سیکس سپریس ہوتا ہے، وہ خوف سے ہوتا ہے. آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار اگر میں وہاں گیا تو مجھے تو جوتے پڑیں گے، تو پھر آپ کا وہ سارا خمار اتر جاتا ہے سیکس کا آپ کے ذہن سے، اور آپ خوف کی وجہ سے نہیں. پھر لوگ جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے جب وہ اس مرض میں کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں، تو پھر وہ نشے کا سہارا لینے لگتے ہیں. جیسے لوگ شراب پیتے ہیں، نارکوٹکس استعمال کرتے ہیں، اسی لیے کہ یار ذہن میرا اس طرف نہ جائے. حالانکہ وہ نیچرل ہے، یہ ان نیچرل ہے جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ وہ ڈیزائر جو ہے سیکشول، وہ نیچرل ہے، اور ضروری نہیں ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ فزیکل ہو. اسے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ نہیں انہیں آتا، وہ سیکھتے نہیں ہیں، یا وہ سیکھ نہیں پاتے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے آگے چلتے ہیں جناب. یہ چیپٹر بڑا دلچسپ بھی ہے، لیکن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں لوگ، تو اس لیے وہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس میں جو آگے اس نے لکھا ہے کہ اس نے خاص بات بیان کی ہے کہ ذہنی معیار جو ہوتے ہیں نا، ایک عام آدمی، ایک ذہین آدمی میں اور ایک جینیس میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکن ہم جیسے کہتے ہیں نا جینیس اور ایک انسان، ہر انسان ایک ذہین ہے، کیونکہ اس کو انٹیلیجنٹ لیول تو دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ. ہم واحد مخلوق ہے نا پوری دنیا میں جسے انٹیلیجنس دی ہوئی ہے، باقی ان کے پاس تو نہیں ہے. باقی مخلوقوں کے پاس، ان کے پاس صرف خواہش ہے. تو ان کا جو ایکٹ ہوتا ہے نا وہ فزیکل ہوتا ہے. ذرا غور کریں آپ، جانور کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو وہ سیکشولی، چونکہ اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے، تو وہ اس کو جس طرح سے اوپنلی کیونکہ اس میں صرف خواہش تو دی ہوئی ہے، عقل نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ساتھ ساتھ عقل بھی دی گئی ہے، تو اس خواہش کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر پاتا. جانور کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ضرور ہے، کیونکہ ہم انٹیلیجنس لیول جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جینیس جو ہوتی ہے نا، وہ وہی لوگ کہلاتے ہیں جن کے پاس چھٹی حص ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسے حواس خمسہ سے جو بھی چیزیں آتی ہیں آپ کے کانشیس مائنڈ میں، پھر ان کے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان سے فیلنگز، اور اس کے بعد پھر آپ ایکٹ کرتے ہیں آٹو سجیشن کے تھرو. جب وہ جاتی ہے تو وہ کچھ لوگوں میں یعنی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو ان سینسز سے صرف فیل کر کے چھٹی حس جسے کہتے ہیں نا، پہلے سے محسوس کر لیتے ہیں ہر چیز کو، یا فیصلے کرنے میں انہیں آسانی ہو جاتی ہے. عام طور پہ لوگ جو ایک ایوریج آدمی ہے وہ یہ نہیں کر پاتا. اب اس کے بارے میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ، اور میں اس سے متفق بھی ہوں، کہ کچھ لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں انٹیوشن کے معاملے میں یا چھٹی حس کے معاملے میں، لیکن کچھ لوگ اسے سیکھ لیتے ہیں، اس پہ قابو پا لیتے ہیں اپنی اس کمزوری پہ، اور بہتر ہو جاتے ہیں اپنے تجربات سے اور اپنے احساسات کے ذریعے. تو جینیس جو وہی ہوتا ہے نا جو چیزوں کو فوراً سمجھ لے، اسے ویٹ نہیں کرنا پڑتا. وہ بس دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، چکھتا ہے، یا جو بھی پانچوں حصے ہیں اس کے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ ایک نتیجہ کر کے پہلے سے تیار ہو جاتا ہے. اسے جینیس کہتے ہیں. تو ریئلٹی آف سکس سینس ہیز بین فیئرلی ویل اسٹیبلشڈ، یعنی یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کریٹو امیجنیشن ہے، یعنی تخلیقی تخیل ہے آپ کا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے امیجنیشن کے چیپٹر میں یہ بات کی تھی کہ کریٹو امیجنیشن وہیں سے جنم لیتا ہے. حالانکہ جیسے اب ایڈیسن نے بلب بنایا تو نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں امیجن ہو گیا تھا، اور اس نے وہ فیل کیا تھا کہ یہ بن سکتا ہے، اس سے روشنی ہو سکتی ہے. اور وہ کریٹو امیجنیشن کی وجہ سے ہی
وہ جینیس تھا اور اس نے پہلے سے محسوس کر لیا تھا. لوگ اس چیز کو محسوس، حالانکہ ان سب کے پاس وہ پانچوں حصے تھی نا سب کی، وہ بھی ہمارے آپ جیسی لوگ تھے دنیا میں ارد گرد، لیکن وہ اس سے آگے نہیں سوچ رہے تھے. جینیس کا کام تھا کہ اس کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی کہ اگر میں ان چیزوں کو اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کروں تو اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں یہ کر سکتا ہوں. دیٹس کال جینیس. ٹھیک ہے نا. تو جینیس ہونا اوکے. تو اب وہ جینیس یعنی جو کریٹو امیجنیشن ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے محدود ذہن کے لامحدود ذہانت سے جنم لیتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو برین دیا ہے نا، جسے ہم ذہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دماغ جسے کہہ لیں، وہ تو محدود ہے. اس کی ایک شکل ہے، وہ جو وزن میرے دماغ کا وہی کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن انٹیلیجنس جو ہے نا، وہ لامحدود دی ہے. جو جتنا استعمال کر سکتا ہے وہ گفٹ ہے، وہ تو تحفہ ہے نا. باقی چیزیں تو جیسے فکسڈ ایسٹ دی ہے آپ کو. تو کریٹو امیجنیشن اسی کی زیادہ ہوگی جو اپنی ذہانت کو، جیسے میں نے کہا نا، زیادہ سے زیادہ استعمال کرے گا. جو نہیں کرے گا وہ وہیں ٹھہرا ہوا ہوگا ذہنی طور پہ، جو وہ دیکھ رہا ہے، چکھ رہا ہے، سونگ رہا ہے یا ٹچ کر رہا ہے. لیکن جو انجینئس ہوگا وہ اس سے ایک سٹیپ آگے چلا جائے گا. اس کی امیجنیشن ایک چیز کریٹ کر لے گی اس کے نتیجے میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محدود ذہن دیا ہے لیکن لامحدود ذہانت دی ہے. یعنی دماغ آپ کا محدود ہے لامحدود ذہانت کے ساتھ. تو اس لامحدود ذہانت کو استعمال کر کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. انفینٹ انٹیلیجنس یعنی غیر لامحدود. ٹھیک ہے. تو اب ہم جہاں سب کانشیس مائنڈ میں دنیا کی ہر چیز سٹور کر لیتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں اور آج تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہاں جا کے سٹور ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک نقش بنا لیتا ہے اندر ہی اندر. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہماری ذہانت ہے نا، وہ ان نقوش کو ابھار کے ایک تصویر کی شکل دے دیتی ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہم ذہین بن جاتے ہیں یا جینیس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد آتی ہے ذکر کے جتنے بھی انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام دیے. اب یہ ایک عام سی بات ہے، میں نے کہا نا یہ 1930 کے لوگ ہیں، لیکن اگر آج کے لوگوں میں بھی دیکھ لیں تو جتنے کامیاب لوگ ہوں گے، اب اس نے سب سے بڑی مثال دی نیپولین بوناپارٹ کی. اب ظاہر ہے اس کی جو فتوحات کا سلسلہ فرانس کے اس میں تک رہا، جب تک وہ اپنی پہلی بیوی جوزفین سے جیسی اس کی زندگی میں آئی، اس کا عروج شروع ہو گیا. اور جہاں وہ اس عورت سے ہٹا تو اس کا گراف نیچے جانے لگا. کیوں؟ کہ یہاں پر وہی دیکھیں نا کتنی اٹریکشن تھی اس عورت کی کہ وہ اس کے سامنے بڑا ہونے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے وہ بڑے سے بڑے کام کر جاتا تھا. لیکن جب وہ اس کی وہ موٹیویشن ہی نہیں رہی، اس کی وہ خواہش ہی نہیں رہی، یا اس کا وہ سب جو جذبے تھے وہ ختم ہونے لگے ذہن سے، تو وہ اس کا زوال وہیں سے پھر شروع ہو گیا. اسی طرح اس نے کچھ سائنسدان ڈاکٹر ایلمر گیٹس کی بات کی کہ وہ کیا آگے اس نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا خاص جو ساؤنڈ پروف تھا، اور اس میں وہ چلا جاتا تھا اور وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا تاکہ کوئی آواز نہ آئے، صرف وہ اپنے آپ سے باتیں کرے. اور یہ بڑی کامن چیز ہے، جتنے بھی آپ بڑے لوگ دیکھیں گے آج بھی وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کیونکہ بہترین خیالات تبھی آتے ہیں جب آپ تنہا ہوتے ہیں. اب اس میں یہ یاد رکھیے کہ خیالات دونوں قسم کے آتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل دور میں لوگ بے شمار جنسی خیالات بھی ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں الجھنے لگیں ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسی انرجی کو اگر وہ کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ بڑے سے بڑے کام کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا ذکر کیا اس نے، لیبارٹری میں وہ بیٹھ جاتا تھا یہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس نے ایک بڑی اچھی مطلب پوری ایک لسٹ دی ہے لوگوں کی، یعنی کامیاب ترین اس دور کے لوگ 1900
1808 سے لے کے 1937 کے درمیان، جیسے نیپولین بوناپارٹ، جارج واشنگٹن، دیکھیں سب سے بڑی مثال جو ہے نا، آپ دیکھ لیں ولیم شیکسپیئر، اس کی جتنی بھی مارکت العرا تحریر ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں رومیو جولیٹ، یہ وہ کیا ہے، وہ ایوری تھنگ کیم فرام دیٹ سیکسول ڈیزائر، ایک عشق کی کہانی اس نے جنم، ظاہر ہے اس کی کریٹو امیجنیشن میں وہ آئی، تبھی آئی ہوگی جب اس نے کہیں نہ کہیں اپنے حواس خمسہ میں جنس کو محسوس کیا ہوگا، اسی نے پھر اسے سکس سینس کی طرف کنورٹ کیا، اور اس نے ایک کریٹو امیجنیشن کے ذریعے ایک کہانی کو جنم دیا جو آج کلاسک ہے پوری دنیا میں۔ آج دیکھیں براڈ وے پہ چلے جائیں، جہاں بھی آج بھی شیکسپیئر کے ڈرامے لوگ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو مارکت العرا وہ لکھتی ہیں کہ آج بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ کیوں اچھے لگتے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ اس میں وہ انرجی ہے، وہ جذبہ ہے، وہ اٹریکشن ہے، جیسے اس نے ڈوب کے لکھا ہے اس عشق میں، تو وہ اس نے اس انرجی کو بجائے ایک عورت کے بستر پہ جا کے لیٹ جاتا اور وہ اپنی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا، اس نے اسی انرجی کو اپنی تحریروں میں ڈال دیا۔ تو اب جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو وہ انرجی فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح انرجی کنورژن ان لوگوں نے کی، جیسے پھر آسکر وائلڈ ہے، ووڈرو ولسن ہے، تھامس جیفرسن ہے، رابرٹ برنز ہے، اینڈریو جیکسن، ایرنو کروسو اور اینڈریو کارنیگی، یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر یہ متاثر رہے۔ پھر اس کے بعد نیپولین ہل نے ایک بڑی خوبصورت اس میں تحقیق کے بعد یہ کہا کہ کبھی غور کیا کہ یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ 40 کے بعد ترقی کیوں کرتے ہیں، 40 سے پہلے اتنی نہیں؟ اوور آل کوئی انفرادی طور پہ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، میں اوور آل اس کا جو تحقیق تھی کہ میجارٹی جو ہوتی ہے نا مرد حضرات کی، وہ ان کی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے 40 کے بعد، اور پھر 40 سے 50 کے درمیان ان کی مالی حالات، ان کے تمام حالات بہتر ہو جاتے ہیں یا مضبوط ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا اس نے جواب اسی سے ڈھونڈا، اسی نقطے سے کہ 40 سال کی عمر تک آتے آتے انسان کی جنسی خواہشات میں بڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب خواہشات اپنی جگہ ہوتی ہیں اس کی، لیکن اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ ایکسیسو اس کا استعمال نہیں کر رہا ہوتا، اور نیگیٹو اس امپلسز اس کو نہیں آنے لگتی، کیونکہ اس میں ٹھہراؤ ہے، وہ اتنا میچور گرون ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر اس کنٹرول کی وجہ سے اس کا ذہن دوسرے کاموں میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ انرجی کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اسی میں لگا رہے۔ لیکن اس سے کم عمری میں لوگ اکثر بہک جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، پتہ نہیں آج کل مجھے نہیں پتا وہاں پاکستان میں، کہ ہمارے بہت سے دوست تھے وہ، اور ظاہر ہے ہم لوگ بہت ینگ تھے، جسے دیکھو اسے بینکاک جانے کے شوق ہو جاتا تھا اگر 4 پیسے ہوتے تھے تو۔ آج بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا، لیکن کیا تھا وہ اپنی انرجی، اپنا پیسہ، ہر چیز کسی نہ کسی چکر چلا کے، اور وہ اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے یہاں پابندی ہے ہر چیز کی، تو وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے وہاں لوگ چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کے اپنی عیاشی جسے کہتے تھے نا، عیاشی ٹرپ کر کے آ جاتے تھے۔ اور آج بھی ہوتا ہوگا، ظاہر ہے یہ عیاش لوگ تو عیاش ہوتے ہیں کہ، تو اس نے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ 40 کے بعد اسی لیے ٹھہراؤ آنے کی وجہ سے بہتر اور کامیاب ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ مطلب وہ اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ اکثر و بیشتر مرد حضرات کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سیکس ارج جو ہوتی ہے، یعنی جنسی خواہش کا کوئی اور بھی پہلو ہے صرف اور صرف جسمانی کے علاوہ، کیونکہ لوگوں نے کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جو لوگ اس راز کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ اکثر میجورٹی کو یہ آج تک سمجھ ہی نہیں آیا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہم یہاں پہ اسی چیپٹر میں آگے. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ احساسات جو ہوتے ہیں نا وہی انسان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ جب آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے یا خواہش ہوتی ہے، وہ پھر کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس طاقت شعور میں جاتا ہے، جو بھی فلٹر کرتے ہیں آپ اس کو، جس کے نتیجے میں احساس جنم لیتا ہے. اور پھر وہ احساسات ہی آپ سے ایکشن میں کنورٹ کرتا ہے آپ کی بات چیز کو، اور ایکشن کا پھر نتیجہ جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں. تو چونکہ یہ اتنا مضبوط جذبہ ہے اور اتنا ایکسٹریم قسم کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر ہے مجبور کر دیتا ہے مرد کو یا ایون اینی سیکس. لیکن مرد کو یہ آپ دیکھیں نا، مرد حضرات کی سب سے بڑی یہ ہے کہ مرد کا پیشن، کیونکہ انرجی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، یا اسے کہہ لیں کہ اس میں طاقت، ہم کہتے ہیں وہ بڑا طاقتور ہے، حالانکہ وہ نہیں، لیکن انرجی لیول کی وجہ سے وہ کہہ سکتے ہیں اسے. تو وہ جتنا اس کا انرجی لیول ہوتا ہے نا، پھر وہ جس طرف سوچتا ہے پھر اسی طرف لگا دیتا ہے، بنا کسی تفریق، بلا کسی تفریق کے. لیکن اس کے مقابلے میں خواتین میں صبر بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس انرجی کو ضائع نہیں کرتی، اکثر و بیشتر اس کو اچھے کاموں میں، دوسرے کاموں میں لگا دیتی ہیں، اپنے ذہن کو چینج کر لیتی ہیں. گو کہ اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں مرد ابیوز کرتا ہے اکثر و بیشتر سیکچولی. جتنے بھی کیسز زیادہ سے زیادہ ملیں گے وہ مرد کے ہوں گے. خواتین بہت ہی، دیکھیں اکارڈنگ ٹو اے ریسرچ 20%، تقریباً 100 میں سے 20 جو ہے نا وہ ابیوز کرتے ہیں مرد، جبکہ خواتین صرف 5%. یہ بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اب 20% ہمارے یہاں جو ہے نا ابیوز کرتے ہیں اپنی بیویوں کو، یا جن پر ان کا زور چلتا ہے، یا پھر بیچارے کسی غریب کام کرنے والیاں ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح سے انہیں ابیوز کرتے ہیں. بلکہ کم عمر بچیوں کو، ایسی بے شمار مثالیں آپ دیکھتے رہتے، کیونکہ وہ لوگ جنونی ہیں اور ذہنی طور پہ پراگندہ ہے. وہ اس انرجی کو صحیح استعمال کرنا ہی نہیں جانتے، اور پھر ان کا جو ہے نا احساس، آپ دیکھ لیں کہ وہ جس قسم کے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں وہ قابل احترام بھی نہیں ہوتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے، لوگ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی جنسی صلاحیت کا غیر فطری اور غیر اخلاقی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا تھا نا 6 فیکلٹیز ہیں ذہن کی، اگر آپ کو یاد ہوں، اور اگر نہیں ہے تو میں یاد دلاتا چلوں وہ کیا تھی. یعنی ایک تو پرسیپشن تھا، پھر امیجنیشن تھا، پھر انٹیوشن تھا، پھر ریزن تھا، اور پھر میموری اور ویل. یہی تھی نا. تو اب پرسیپشن تو اب آپ سمجھ گئے، جب سیکشل ڈیزائر شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد امیجنیشن سٹارٹ کرتی ہے اپنا کام. انٹیوشن کے بارے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، یہ چھٹی حص جو ہوتی ہے، یعنی آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یار یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کیسے کرنا چاہیے، آپ کی ذہانت وہیں شروع ہو جاتی ہے. اور پھر میموری اور ول پاور کا اس سے سیکشل ڈیزائر میں اتنا وہ نہیں ہوتا، ول کا ہوتا ہے، میموری کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آلریڈی ایک آپ اس انرجی لیول آپ کا فیلنگز کی وجہ سے بن چکا ہے کہ ایکٹ ہونا ہی ہونا ہے آپ. تو وہ اس فلٹر ہو کے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اس پاورفل، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے بحیثیت انسان کی، اور اتنی طاقتور چیز آپ کو دی ہے، آپ اس کا صحیح استعمال کرنا بس سیکھ لیں. جس دن آپ نے اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیا، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں اتنی تیزی سے آئیں گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں 90%، 80% میں کہہ لوں، ہو سکتا ہے میں تھوڑا مبالغہ رائی کر رہا ہوں، ایک اچھی بڑی تعداد. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے، تمام معاشرتی جھگڑوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مرد دفتر جاتا ہے، اگر وہ کسی اچھی جاب پہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ وہیں ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں سے، یا اپنی سیکرٹری سے، اور اپنی اسٹینو سے، اور اپنی ٹائپسٹ سے کیوں بھٹک رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، بس وہ چونکہ وہ اپنی انرجی انہی چیزوں میں ضائع کر رہا ہوتا ہے.
جس سے نہ اس کے گھر کی معیشت بہتر ہوتی ہے، نہ اس کی ذہنی کیفیت بہتر ہوتی ہے، بلکہ تباہ حالی کی طرف وہ خود ہی گامزن ہو جاتا ہے، اور سارے معاشرتی مسائل اس میں اور اس کے خاندان میں جنم لینے لگتے ہیں۔ تو اگر وہی کام وہ اسی انرجی کو پازیٹو کر لیں، دیکھیں پھر وہ بڑا کامیاب آدمی ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ایسے لوگ آپ کے گرد نظر آئیں گے کہ وہ آپ کو آپ ان کا احترام بھی کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ۔ اب یہ ساری جب یہ اس نے بتایا ہوا کہ انرجی میں بھی کمیونیکیٹڈ ادرس تھرو دا فالوئنگ میڈیا۔ اب کیسے انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے ایک دوسرے سے؟ یعنی آپ اسپیشلی مخالف جن سے، یعنی جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں کسی سے تو ایک وائبریشن آپ کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جاری ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں تو شکر ہے کہ یہ ہاتھ ملانے کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے مغربی معاشروں میں تو یہ عام ہے، لوگ ملاتے ہیں۔ پھر ٹون آف وائس، یعنی آپ کے لہجے سے دیکھیں نا متاثر ہونے لگ جاتی ہیں خواتین۔ اگر آپ بڑے میٹھے بولنے میں آپ میں میگنیٹزم ہے، ایک مقناطیسیت ہے، ٹھیک ہے، تو لہجہ اٹریکٹ کر لیتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی باڈی پاسچرز، آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، وہ متاثر کرنے لگتا ہے مخالف جنس کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وائبریشن آف تھاٹ، جیسے پرانے زمانے میں کہتے تھے آنکھیں لڑانا، یعنی دور سے ہی ویوز بھیج رہے ہوتے تھے آنکھوں سے لوگ، یعنی لوگ اشارہ دے رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر باڈی اڈورنمنٹ، جیسے اس نے کہا ہے ویری، دیکھیں نا وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کا مطلب اٹریکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، کرسمیٹک، وہ پھر ان چیزوں کا بڑا خیال بھی رکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے وہ خوش لباس ہوں گے، کرزما ہوگا، بولنے میں بڑے ایکسپرٹ ہوں گے، میٹھے بول میں جادو ہے، پڑھ کر آتے ہیں اکثر ہمیں، مطلب کہیں نہ کہیں سے کسی اور انداز سے، تو وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں باتوں میں، باتونی بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا نا کہ انہیں اپنی باڈی کو مینٹین کرنا آتا ہے، پاسچر ان کے اچھے ہوتے ہیں، خوش لباسی ان کو اٹریکٹ کرواتی ہے۔ یہ سب چیزیں ان میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو سیکشولی اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ انرجی ان کے شخصیت سے نکل رہی ہوتی ہے جو دوسری جنس کو اپنی طرف متاثر کرتی ہے اور ان کو اٹریکٹ کرتی ہے، کشش اس میں پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے اس وقت ادارے ہیں دنیا کے جہاں پر سیلز از دا کی، جیسے اب آپ دیکھ لیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری، یورپ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی بات، مجھے پاکستان کا اتنا نہیں پتا ہے، بہرحال وہاں بھی ایسا ہوگا۔ سب سے بڑی انڈسٹریاں ہیں اور کروڑوں اربوں ڈالرز جس سے وہ کماتے ہیں، تو وہاں سب سے زیادہ سیکس ذہن میں رہتا ہے جب وہ ہائر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یا وہ نوجوانوں کو ہائر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بڈھوں کو اتنا زیادہ نہیں کرتے کیونکہ ان میں کرزما ہی نہیں ہوگا، وہ اٹریکشن ہی نہیں ہوگی۔ پھر جیسے ایز اے سیلز ریپرزینٹیٹیو وہ خوبصورت لڑکیاں ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹرز کی آفس میں جائیں تو آٹومیٹکلی انہیں میسمرائز کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح جیسے دوسرے اداروں میں اگر میں جب جاتا ہوں ٹریننگز دے رہا ہوتا ہوں یا سیلز کی، تو وہ یہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ کتنا خوش لباس ہے، کتنا کرزما ہے اس میں، جب ہائر کر رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بات کرنا، پہننا، یہ سب چیزیں اسی لیے نظر پہ رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہی بہتر پریزنٹ کر سکے گا اس پروڈکٹ کو اور لینے والا کمفرٹیبل فیل کرے گا کیونکہ اس میں اٹریکشن ہے سیکشول، یعنی سیکشول اٹریکشن کیا، یہ انرجی کیسے کام، حالانکہ وہ کوئی جسمانی سیکس تو نہیں کر رہا ان چیزوں میں، نہ ہی وہ اس نیت سے جا رہا ہے، وہ تو روزی کما رہا ہے، لیکن وہ اپنی اس انرجی کو وہاں استعمال کرتا ہے اور وہ سب سے کامیاب سیلز مین نظر آتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ انرجی اس نے کسی اور طرف مرکوز کی ہوئی ہے، وہ اسی اینگل سے صبح اٹھ کے نہیں جا رہا کہ میں نے بس عورتوں کو دیکھنا ہے۔ تو وہ انرجی جب پازیٹیولی استعمال ہونے لگے تو آٹومیٹیکلی لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جینیسز ہیں، وہ ان کی پوری کہانیاں اگر آپ غور سے پڑھ لیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک مخالف جنس کا عمل دخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ
ابھی آپ جتنے لوگ، میں مذاقتاً کہہ رہا ہوں، ویسے برا نہ مان جائیے گا، سب کو امیر بننا اسی لیے ہو کہ کسی نے فرمائش کی ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچھی بات ہے، وہ انرجی آپ استعمال کر لیں اب، اور آپ بھی بن جائیں. اوکے. اب ایسا نہیں ہے کہ there is no other road to genius than through voluntary self effort. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جینیس بیٹھے بیٹھے بن جائیں گے اگر آپ خود ایفرٹ نہیں کریں گے، اور وہ ایفرٹ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ کی اس جنسی خواہش اور جنسی جذبے کو اگر آپ کنورٹ کر لیں اس مادی خواہش کے اس میں جو آپ پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو والنٹیئر کرنا پڑے گا نا، اپنی اس جسمانی ارج کو دبانا ہوگا، اور جو صحیح ارج ہے اس کو ابھارنا ہوگا، تو اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ جینیس کی سب سے جینیس لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو یہ کنٹرول ہوتا ہے. لیکن لو از وداؤٹ کوشچن دا گریٹسٹ ایکسپیرئنس. محبت، لیکن محبت کا جذبہ، اور یہ خاص طور پہ تو یہ تو سب سے بڑا ہے، کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن کیا اس محبت کا انجام جسمانی سیکس پہ ہی ہونا چاہیے؟ یہ نہیں. ٹھیک ہے، ضروری. تو محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اٹریکشن کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اکثر بچے جو ہوتا ہے ان کا پہلا کرش ان کی اسکول ٹیچر ہو جاتی تھی، جہاں پہ ٹیچر پڑھاتی تھی. تو مگر اسی ٹیچر کے چکر میں بچہ روزانہ ٹائم پہ بھی جاتا تھا، بن ٹھن کے بھی جاتا ہے، یعنی اس کی انٹیلیجنس لیول بڑھ جاتی ہے اس عمر سے ہی، کیونکہ وہ ایک اٹریکشن ہے، لا آف اٹریکشن ہے، وہاں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی کو ہم پازیٹیولی یوز کر لیں، ہمارے یہاں جیسے اس نے اس میں لکھا ہے کہ فارچونیٹ از دا ہسبینڈ ہوز وائف انڈرسٹینڈس دا ٹرو ریلیشن شپ بٹوین دی ایموشنز آف لو، سیکس اینڈ رومانس. ٹھیک ہے، کہ وہ سب سے خوش نصیب ہے شوہر جس کی بیوی یہ سب تینوں چیزیں سمجھ رہی ہو، کہ لو، سیکس اور رومانس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو کرنا ہے. تو دوستو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو کیجئے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ ایسا ہے چیپٹر کی کچھ اس کو سوچنے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، نہ کہ صرف پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے، کیونکہ یہ فیلنگز کا کھیل ہے اس میں. تو اگر آپ کے جو بھی سوالات ہیں، لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر، کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے. What is this? Okay, کیا ہے؟ Mark Zuckerberg's exceptional case below 30 to achieve the massive achievements. Yes, میں نے کہا نا کہ انفرادی طور پہ کی ہوگی، لیکن اس کی خاص بات دیکھیں نا آپ، وہ بڑا سیٹلڈ ہے، اس کی محبوبہ ہے، اس نے اس سے ینگ ایج میں شادی بھی کر لی ہے. حالانکہ اتنے پیسے والے جو لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں وہ تو پرواہ ہی نہیں کرتے کیونکہ ایک عورت پہ کیوں بن جائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر دیا اپنی انرجی کو اس کی طرف. تو اس وجہ سے اس کی کامیابی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک اور سوال کیا ہے، وہ مخالف جنس ضروری نہیں آپ کی وائف ہی ہو، مے بی اٹس یور beloved one. میں سمجھا نہیں رضوان صاحب آپ کی بات. یا کوئی بھی، میں نے کہا نا مخالف جنس beloved one. اب وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اگر آپ واضح کریں تو زیادہ اچھا ہے. موزم صاحب کہتے ہیں کہ behind every successful one should be a hand of women. More successful may be more hands behind. نہیں ایسا نہیں ہوتا، پھر وہ منتشر ذہن لوگ ہوتے ہیں. اے وومن تک تو ٹھیک ہے، مینی نہیں ہو سکتی. تو ہاتھ تو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو کرواتا ہے آپ سے. دیکھیں، عورت آپ کو ایک اٹریکشن کی وجہ سے آپ کی موٹیویشن بن جاتی ہے نا، کہ میں اس کے سامنے کامیاب نظر آؤں. میں اگر آپ نے اور ظاہر ہے جب انسان سیکشل اورا میں ہوتا ہے نا، اورا سمجھتے ہیں نا، جب حالت اس خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے جب سیکس کے معاملے میں، تو وہ ایک اورا ہوتا ہے، یعنی آپ کا ذہن بڑا خوش آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، خوش آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے ملیں. تو وہ اس صورت میں اکثر و بیشتر مرد
بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، دعوے بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب میں نے یار اتنی چھلانگیں ماری ہیں اس کے سامنے، اتنے بڑے بڑے پنگے لے لیے ہیں، باتیں کر لی ہیں، وعدہ کر لیا ہے تو کرنا ہی ہے. تو وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے نا پھر کہ یار یہ تو کر کے دکھانا ہی پڑے گا ورنہ تو کہے گی تم تو ناکارہ ہو. تو شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاؤ کین اے پرسن کنورٹ اٹ انٹو اٹس اے فوکل تھنگ. دیکھیں نا، فوکس کی بات ہے نا. آپ اپنی اس ڈیزائر اور اس انرجی کو، میں نے بتایا نا کہ جائز اور اخلاقی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور ایک حد تک تو آپ نے کرنا ہے کیونکہ وہ نیچرل پروسیس ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ بیٹھ کے سارا دن اپنے فون پہ اور اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے پورن دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ایک سیکچول ارج ہے نا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب اس لیے آپ بھی کہیں گے نہیں، کیونکہ آپ اپنا وقت ہی نہیں، آپ انرجی ہر چیز ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے اس قسم کی فضول اس کو ضائع کرنے سے انرجی کو. انٹیوشن بڑا خوبصورت سوال ہے سجاد بھائی آپ کا. ہاؤ ٹو ڈیولپ اینڈ ایکٹیویٹ انٹیوشن ان یور سیلف. اب اس کے بہت سے مطلب لوگوں نے طریقے کہے ہیں. ایکٹیویٹ تو وہ ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، ڈیولپ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ہر انسان کو یہ صلاحیت تو دی ہوئی ہے، تو ایکٹیویٹڈ تو وہ ہے. اب ہم اسے کیا کہ ڈیولپ کر لیں کہ عادت بن جائے ہماری، تاکہ ہم قوت فیصلہ ہماری بہتر ہو اور ہم دور تک دیکھ سکیں، ہماری ویژنری اتنی ہو. تو اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ اسے میڈیٹیشن کا نام دے دیتے ہیں، کچھ لوگ فوکس، وہ فوکس ہے نا، حواس خمسہ تو اسی طرح کام کر رہے ہیں. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو ذائقہ بھی آتا ہے، آپ چیز کو ٹچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ سن بھی رہے ہیں، کوئی چیز آپ کے سامنے سے جا رہی ہے تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. سارے پانچوں کے پانچوں حصے کام کر رہی ہیں نا. اب وہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کے کانشیس مائنڈ میں، پھر وہاں سے آپ فلٹر کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ رجسٹر کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے مثلاً، تو وہ اب آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہیں، لیکن وہ آ کے اسٹور ہو جاتی ہیں. انٹیوشن انہی کے نتیجے میں کریٹو امیجنیشن بناتا ہے نا، یعنی تخلیقی تخیل میں ان چیزوں کو پھر بدلتا ہے. اب اس کے لیے میں نے بتایا نا کہ آپ کا فوکس ہونا بڑا لازمی ہے. اب جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، جو ہر آدمی کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، زندگی کے گولز ہوتے ہیں، تو وہ انہی کو ذہن میں رکھ کے، جیسے آپ سونے سے پہلے اعادہ کریں کہ یار میں یہ، اس کا کوئی نتیجہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا نیند میں، خواب میں کیسے کیسے خیال آ جاتے ہیں اور حل مل جاتے ہیں. لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ چل جائے. استخارہ بھی اسی طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کر پھر وہ لیٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں. اب وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، کریٹو امیجنیشن ہے. وہ اس کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا حل ایسے کرو، کیونکہ وہ آپ کے جو اسٹوریج میں، سب کانشیس مائنڈ میں سارے ریکارڈ تو پڑے ہوئے ہیں آپ کی زندگی کی. انہی سے وہ نکالتا ہے جو ہم بھول چکے ہوتے، اس کو اجاگر کر دیتا ہے، اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں او مجھے تو پتا چل گیا یہ چیز کام کرے گی، یہ نہیں کرے گی. تو یہ سب، یہ اسی طرح انٹیوشن کو بڑھائیں. آپ فوکس کرنا شروع کر دیں، تھوڑی سی میڈیٹیشن کریں، تھوڑا سا اپنے روٹینز کو بدل لیں، چینج کریں، اس سے بہت چینج آتی ہے آپ کی انٹیوشن پاور میں. تو سونے سے پہلے جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فون پہ دیکھ رہے ہوئے آخری لمحے تک، نہیں، آپ آدھا گھنٹہ پہلے ساری ڈیوائسز بند کر دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو لیٹ جائے، اور پھر وہ چیز سوچیں جو کہ آپ چاہتے ہیں، جس کا کوئی حل یا جواب آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن آپ کو دے. تو وہ سوچتے ہوئے آپ لیٹ جائیں، اور دیکھیں آپ جب آپ عالم خواب میں جاتے ہیں تو خود بخود وہ چیزیں، چونکہ وہ سب کانشیس مائنڈ کا جو اسٹوریج پلانٹ ہے وہاں سے وہ نکال رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے ہر سوال کا جواب انسان کے اندر موجود ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں. تو وہ، لیکن ہم چونکہ اتنا زیادہ بلینس آف چیزیں ہمارے ذہن میں اسٹور پڑی ہیں، تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے 18 سال پہلے فلانی جگہ پہ کیا سنا تھا. لیکن وہاں موجود ہے وہ. تو جب آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور اسی پہ اگر وہ اس سے متعلق ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ جواب آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا، انٹیوشن اسی طرح بڑھے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ If only one woman, then why Islam allowed 4 wives? All great
صحابہ اینڈ مور دین ون فائیو. ٹھیک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں مطلب سوال کیا ہے؟ یہ تو ایک شرعی ہے، اجازت ہے آپ کریں. یہ تھوڑی کہا ہے، ہم نے بھی کب کہا ہے کہ آپ سیکس نہ کریں. لیکن وہ جتنے بھی تھے وہ عمل جنسی خواہشات کے لیے تو نہیں کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ اجازت دی ہے اور مذہب نے ہمیں، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے. اس کے بہت سارے اور عوامل بھی ہیں نا. کیونکہ تو آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی تمام ضروریات آپ پر لازم ہو جاتی ہیں، آپ کو ان کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے جو ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے. تو یہ کب ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ ون ویمن ہی ہونی چاہیے؟ نہیں، یو کین ہیو وٹ ایور اف یو کین. اٹس میں نے وہی کہا، غیر اخلاقی اور غیر شرعی بھی کہہ لیں، نہ ہو باقی سب کچھ ہو. کیا this desire can be a natural but and is not necessarily natural. That's why we can channelize to another purpose. خواہش جو ہے نا وہ تو نیچرل ہے، اسی کی وجہ سے وہ انرجی جنریٹ ہوتی ہے آپ کے جسم میں. آپ اس کو چینلائز اگر فزیکل کے لیے کریں گے وہ فزیکل میں چلی جائے گی، آپ اس کو اسپریچول کی طرف لے جائیں گے وہ اسپریچول کی طرف چلی جائے گی. شکل اس کی بدل سکتے ہیں آپ. ڈیزائر تو نیچرل ہے، یہ ڈیزائر ان نیچرل تھوڑی ہے. یہ تو ایک انسانی جسم کی ضروریات میں ہے. اوکے لیٹ می سی، ملا صاحب نے کیا پوچھا ہے. How a 20 years young guy can convert his sex power into his dream power, or please give a practical example. ابھی جیسے کسی نے مارک زکربرگ کا ذکر بھی کیا تھا. دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے اپنے گرد ایسے لوگ بہت سارے مل جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہے نا سیکشل ڈیزائر کو اپنے پہ حاوی نہ کریں. جو نیچرل ہے وہ تو ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں آپ یہ نہیں ہے کہ جی کسی کو جا کے ابیوز کریں غیر اخلاقی طور پہ، غیر قانونی طور پہ. لوگوں جیسے ہمارے یہاں وڈیرے جاگیرداروں یا زمینداروں میں ایک زمانے میں یہ بڑا عام تھا، بیچاری وہ غریب عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں گھس جاتے. اور اب آج کل شہروں میں وہ نوکرانیوں سے اور ان سے کئی قصے سنتے رہتے ہیں. دوستوں سے مجھے نہیں اندازہ ہے، لیکن اب وہی ہے کہ وہ بیچارے ان کی مجبور، آپ کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا از ناٹ ٹو فلفل یور ارج. یہ اس کی وہ نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے آپ شادی کریں، 20 سال کے ہیں آپ شادی کر لیں. اگر آپ کو زیادہ ہی اتنا پریشان کر رہی ہے شادی کر لیں گے. جب شادی کر لیں گے تو پھر وہ تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں نا. ایک نیچرل وے میں آپ میں ٹھہراؤ بھی ہوگا، جب آپ کی خواہش ہوگی کر لیں. لیکن اس میں بھی ایک چیز خیال رکھیں اخلاقیات کا. ہمارے یہاں مرد حضرات میں نے کہا نا ابیوز بہت کرتے ہیں، ایون اپنی بیویوں کو بھی. وہ بیچاری جس حالت میں ہو، اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، آپ اسے مجبور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سارے کنٹرول اسی طرح سیکھتا ہے نا. جب آپ کنٹرول تبھی آئیں گے جب آپ میں اخلاقی پہلو خود بخود اپنی ذات میں اجاگر ہو جائیں گے، اپنی علمیت کو بہتر کریں گے، اور اسی طرح سے پھر آپ میں ایک ٹھہراؤ بھی آ جائے گا، اور آپ بہیو بھی انسانوں کی طرح کریں. آپ دیکھیں نا بیوی کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی لائف پارٹنر ہوتی ہے، وہ آپ کی پارٹنر ہے. تو وہ بھی سیکشل پارٹنر بھی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک پارٹنر کی خواہش ایک کی نہیں ہے، آپ زبردستی کرتے ہیں کیونکہ آپ پہ وہ بے وقوفی والا انرجی خواہ مخواہ آپ کے جسے کہتے ہیں سر پہ سوار ہو گئی. اسی انرجی کو آپ کسی اور کام میں لگا دیجیے. آپ اس وقت میڈیٹیٹ کر لیں، آپ اس وقت کوئی اچھا کام کر لیں، وضو کر لیں. سب سے بڑا سب میں نے کہا نا کہ اس سے اچھی چیزیں ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہمارے مذہب میں تو بہت خوبصورت راستے دیے ہوئے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو بے راہ ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کے ساتھ کنٹرول نہیں ہوتا. اور فضول استعمال نہ کریں کسی چیز کا بھی، تو خود بخود ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے نشہ ہے. اب آپ تو منع کیا ہے کہ شراب نہیں پئیں، نہ پئیں. اب پی رہے ہیں تو اس کے پھر مضمرات تو ہوں گے. اسی طرح سیکشل ڈیزائر کے بھی اسے ناجائز اور غلط استعمال کریں گے تو اس کے مضمرات ہوں گے، ورنہ اس کا فائدہ ہی ہوگا انرجی میں. اینی ادر کوشچن؟ کیا ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کوئی ہے بھی
کیا ہے بیسٹ عمران خان ہاؤ وی ریچ ٹو ہائی لیول یہ دیکھیں عمران خان کی میں اگین میرا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے رضوان صاحب لیکن ایک بات تو ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اس کی شخصیت میں کرشمہ تھا آپ دیکھیں جو پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی خواتین کی اس کو ووٹ دینے حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے لیکن اسے پسند کرتی تھی صرف اس کی شخصیت کی وجہ سے اس کے کرشمے کی اس کی اٹریکشن تھی تو میں نے جیسے ہی کہا نا کہ یہ ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے بالکل ہے اس کا انٹیلیجنس لیول اگر وہ پراپرلی اسے مینٹین نہیں کر پائے یہ اس کا مسئلہ ہے مگر اوور آل یو رائٹ آئی ایگری ود یو آپ نے کہا پاکستانی میں مصطفیٰ کر broke the record of holding up to fire بٹ دیکھیں جی وہ وہی والی بات ہے کہ وہ کوئی جینیس تو تھا نہیں نا مصطفیٰ کر کو کوئی جینیس تو نہیں کہہ سکتے آپ اس نے کوئی یہاں پہ پولیو کی ویکسین تو نہیں بنائی تھی نا وہ ایک عیاش زمیندار تھا بس اور کیا تھا پرسنلی میں انہیں جانتا ہوں اس لیے اتفاق سے صرف 2 بار ہی ملا ہوں میں زندگی میں ان سے تو میں تو کوئی متاثر نہیں تھا وہ ایک طاقت کے بلبوتے پہ جیسے میں نے کہا نا وڈیرے جاگیردار ایک زمانے میں تو ان کی بھی لاٹری لگ گئی تھی جب بھٹو صاحب کے دور میں تو انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور آج بھی جو وہاں لیڈر بنے ہوئے ہیں کون نہیں کر رہا یہ سب وہ اس کی تو پھر بھی 5 نظر آتی ہیں باقیوں کی تو غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پہ ان کے قبضے میں ہوتی ہیں تو بہرحال وہ کوئی متاثر کن شخصیت نہیں ہے That's why American are so because they use their sexual desire in positive manner. See all the yes, it is true. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا کسی چیز کو دبایا جاتا ہے نا معاشرے میں اتنی ہی اس کے اندر سے پھر جو ہے نا وہ بیکاز آف وہ جو بظاہر تو وہ دبا رہے ہیں آپ وہ اندر ہی اندر پھیل رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ چونکہ سیکس کو اتنی زیادہ اہمیت لوگ نہیں دیتے اگر آپ کو کسی لڑکی سے ملنا ہے آپ کی کوئی دوست ہے کوئی مائنڈ نہیں کرتا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو کسی عورت سے کوئی بات کر رہا ہو تو چاہے وہ بیچارہ کسی بھی نظریے سے اور کسی بھی ذہن سے کر رہا ہو تو اس پر 100 قسم کے سوال اٹھائے جاتے ہیں تو وہ مطلب یہ جتنا ہم نے اسے سپریس کیا ہے اتنی وہ زیادہ ہمارے یہاں پرابلمز بنے ہیں یہاں پہ لوگ اتنا نہیں سوچتے مطلب دیٹس ناٹ اے فیکٹر کہ جس کے لیے لوگ پریشان ہوتے پھر رہے ہوں ہمارے یہاں پہ میں نے اتنے رانجھے نہیں دیکھے جتنے ہمارے یہاں دیکھتا تھا میں یا اتنے سونی مہیوال کے قصے نہیں ہیں اکا دکا کوئی ہوگا بہت زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ دے ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دیٹ اسٹف کہ اور کوئی سوال ہے بھائی اوکے سجاد صاحب نے سوال کیا کہ از اینگر از انرجی اینگر از ناٹ این انرجی اینگر از اے فیلنگ ٹھیک ہے اس فیلنگ کے ذریعے پھر انرجی کریٹ ہوتی ہے نا غصے میں جب آتے ہیں غصہ ایک فیلنگ ہے نا احساس ہے نا تو جب آپ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کانشیس سے سب کانشیس میں تو وہ فیلنگز میں کنورٹ ہوتا ہے پھر فیلنگز جو ہوتی ہے وہ انرجی کی تو انرجی میں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو لوگ اینگر کی وجہ سے نیگیٹو انرجی کریٹ کرتے ہیں یعنی وہ ریش کرتے ہیں وہ ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے یا ان کے ایکشنز جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کہہ سکتے ہیں امبیلنس ہو جاتے ہیں مطلب وہ کنٹرول نہیں انکنٹرولبل ہو جاتے ہیں جو کچھ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کچھ لوگ چیخنے لگتے ہیں یس اس کو بھی پازیٹیو انرجی میں تبدیل کیا جائے تو اینگر کے نتیجے میں جو انرجی آ رہی ہے یس کوئی بھی انرجی دنیا کی آپ چینج کر سکتے ہیں مثلا میں نے کہا نا یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا جو کنورژن آف انرجی اس میں ایک تو خواہش چاہیے ہوتی کہ مجھے یہ کرنا ہے دوسرا اس کی پریکٹس بھی چاہیے ہوتی تھوڑا سا اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے مثلا درگزر کرنے کی عادت اور معافی اگر آپ نے ذہن میں بیٹھ لے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ 1 منٹ کے لیے اگر قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو دوسرے لمحے آپ کو یہ خیال آنا چاہیے کیونکہ آپ اتنے ڈسپلن ہو کہ یار نہیں اٹس اوکے ڈونٹ سویٹ فار اسمال اسٹف چھوٹی چیزوں کے لیے شور نہیں مچاتے قابو کر لیتا ہے آدمی اپنے آپ کو یا پھر مطلب اپنے سیلف کنٹرول جسے کہتے ہیں نا اس کی ایک پریکٹس کرنی پڑتی ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جوڈو سیکھتے ہیں کراٹے سیکھتے ہیں پریکٹس ہوتی ہے نا تو سیلف کنٹرول اس میں بھی سکھایا جا رہا ہے وہ ایک پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے غصے پہ ان چیزوں پہ تو اینگر بھی وہی ہے غصہ ہے تو غصے پہ قابو کرنا ایک
چھوٹا سا مطلب وہ ہے، اس کی ریاض کرنا پڑتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ ایج کے ساتھ جیسے لوگ ینگ ہوتے ہیں نا تو آپ فوراً ہاتھ اٹھا دیں، آ جا بھائی لڑ لیں مجھ سے، جیسے جیسے آپ عمر جاتی ہے آپ میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بخود وہ جذبے جو ہوتے ہیں نا وہ کم پڑتے ہیں، مان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اتنی جلدی غصے نہیں آتے جتنا ایک ینگ آدمی کو آتا ہے۔ یہی حال سیکس کا ہے کہ سیکس کا جذبہ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب جیسا اس نے اس کتاب میں کہا کہ 40 کے بعد لوگوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو اینگر یس اس کے وہ خود ایک انرجی نہیں ہے، لیکن انرجی کا ایک وہ ہے۔ آلرائٹ سو اور کوئی سوال ہے بھائی؟ ٹائم تو ہو گیا میرا خیال۔ یس او مائی گاڈ وی آر ایٹ آور اینڈ 15 منٹس۔ ٹھیک ہے دوستو، تو پھر میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی یہ ہم نے بات کر لی ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کوئی رہ نہ جائے کسی کا سوال۔ I heard this story گرو راجنیش ہاں بس جو کچے ذہن کے لوگ ہیں وہ اس کی باتوں کو غور سے نہ سنیں، وہ اکثر گمراہ کرتا تھا۔ خیر وہ مر چکا ہے وہ تو، لیکن اب بھی اس کا آشرم وہاں چل رہا ہے پونا میں، اور بڑا پیسہ دینا پڑتا ہے اس آشرم میں جانے کے لیے کیونکہ وہ عیاش کا زیادہ ہے۔ I say subscribe. What is wrong to discuss this topic on sex with audience? Why the shy? I don't know. میں بھی یہی پریشان تھا کہ لوگوں کو آخر اصل میں مسئلہ یہ کہ وہ لو سیکس جو ہے نا ہمارے یہاں جیسے ایک سمبل بن گیا ہے، جیسے یہ لفظ بھی نہیں بولنا گھر میں، ورنہ بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، حالانکہ یہ ایک انسانی جبلت ہے، انسانی مطلب حصہ ہے زندگی کا، ٹھیک ہے؟ تو وہی والی بات ہے نا، لوگوں کی اپنی اپنی، ہمارے یہاں میں نے بتایا نا کہ نئی چیز سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے رضوان بھائی، دنیا میں کوئی بھی نئی چیز آپ سیکھ لیں، منٹ لگتے ہیں، تھوڑا سا آپ تحقیق کریں، تھوڑا سا لوگوں سے بات کریں، تھوڑا سا لوگوں کے پاس جا کے پوچھ لیں۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارا ہے جو بے وقوفیاں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں، ان کو ان لرن کرنا ہے۔ لرننگ از ناٹ اے پرابلم، ان لرننگ از دا میجر ایشو۔ کہ بس وہ اس پہ بات نہیں کرنا، خبردار یہ لفظ یہ تو بڑا گندا لفظ ہے، کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ مطلب ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے، اس پہ بات نہ کریں آپ۔ تو یہ والی بات ہے نا کہ یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں، اور میں نے دیکھا وہ ایک دو صاحب ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی یہی بیٹھے ہوئے بڑے بڑے وہ تھنک اینڈ گرو رچ پہ لیکچر دے رہے تھے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ بولیں گے، انہوں نے اس چیپٹر کو ہی خارج کر دیا نصاب سے۔ تو میرا مطلب ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی اپروچ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بولنا چاہیے، کیوں نہیں۔ سیکس لیس پیپل، ایسا کون سا؟ سیکس لیس تو کوئی نہیں ہوتا، سیکس لیس تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ سیکس لیس پیپل کون ہوتا ہے؟ جہاں بھی میں اس کی ایک اچھی سی مثال دوں، جب آپ ان سے سیکس کے ہارمون بند کر دیں، یا ان کے گلینڈز کو آپ جیسے ہمارے یہاں آپریٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ وہ جیسے وہ اس نے اس کتاب میں بھی ایک مثال دی ہے کہ اچھا والا بیل جو ہوتا ہے، بیل، وہ جب اس کی سیکس پاور نکال دو تو وہ گائے بن جاتا ہے تو اس کی انرجی لیول تو پھر وہ یوں چلی جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی سیکس لیس جس کی بات کر رہے ہیں نا، پھر ان کے پاس تو انرجی لیول ہی نہیں ہوتا، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو وہ یا تو بیچارے کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے تبھی وہ سیکس لیس ہوئے ہیں، ورنہ سیکس تو سب میں ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم جنسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ابیوز کرنے کے لیے، اس کو غلط استعمال، وہ ایک الگ چیز ہے۔ سیکس لیس کوئی نہیں ہوتا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جبلت دی ہے۔ اب اس کی مثال میں چلتے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا، لیکن میں یہ کہہ لوں کہ یہ ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور بڑے اٹ واز این ایکسپیریمنٹ کہ دو بچوں کو، مطلب 12 یا 13 سال کے دو ایسے بچے، دو مختلف زبان اور مختلف، دونوں کے اندر پرابلمز تھے، نہ وہ اس کی زبان سمجھتا تھا، نہ وہ اس کی زبان سمجھتا تھا، نہ وہ کچھ جانتا تھا، نہ وہ کچھ، اور وہ ان کو ایک جگہ باقاعدہ قید تنہائی میں رکھا گیا برسوں کا، اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ اب انہیں کسی نے نہ تو سیکس پڑھایا ہے، نہ دکھایا ہے، نہ سنایا ہے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے they did it۔
تو یہ ایک نیچرل وہ ہے نا ارج، تو اس کے لیے تو سیکس لیس تو کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ آٹومیٹیکلی پھر انہوں نے وہ کر لیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک قدرتی امر ہے، خود بخود ہوتا ہے، اس کے لیے کسی ایجوکیشن نہیں دی جاتی، لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اب وہ انرجی ہے نا، اس کو کنورٹ کرنا ایک پورا ہوا۔ آپ وہ اس پہ بہت سارے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیڈ ٹاک پہ بھی ایک دو اچھے سپیکرز ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ بولا ہے، عاصم صاحب ہو سکتا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر اس کو سرچ کریں گے تو مل جائیں گے بولنے والے، تو انہوں نے اچھا اس پہ خاصا اچھا ڈسکشن دیا ہے۔ میرے ذہن میں سو فار میں نے چونکہ کوئی اور ایسی کتاب پر توجہ نہیں دی ہے، تو میں کوشش کروں گا، دیکھوں گا، اگر میری نظر سے گزری تو آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ میں نے صرف اسی کتاب میں پڑھا ہے اور اسی کو دیکھا، اور چونکہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے، میں میڈیکل ڈاکٹر بھی رہا ہوں 20 سال تک، تو وہ سارے ہارمونز اور وہ پورا ایک پروسیس مجھے اندازہ ہے، تو اس کی بنیاد پر میں ساری بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب بھی ایک میں نے بتانا ہے کہ بڑا طویل سبجیکٹ ہے، اگر ہم بات کرنے پہ جائیں تو گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ اصل چیز جو سمجھانا میں چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس کو پازیٹیو انرجی میں کیسے کریٹ کر سکتے ہیں بس، تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ وہی انرجی کسی اور اچھے کام میں استعمال ہوگی، تو وہ آپ کو اگلے مرحلے تک لے جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی ہاں جمعہ پیر کی رات، پیر کی شب، میرا خیال ہے اس دن شاید عید بھی ہو آپ کے یہاں، ہمارے یہاں تو سنڈے کو ہے عید، بٹ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ عید کی خوشیوں سے مالا مال کرے، اور آپ کو اپنے اہل خانہ، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی کمیونٹی سب کا خیال کریں، اور دعاؤں میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی یاد رکھیں، اور آپ تمام کو میری طرف سے دلی عید مبارک۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں پیر کی شب اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔